बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज एक तो मईशत के हवाले से ख़बर है जिसमें कि पाकिस्तान का जो माली ख़सारा है उसमें कमी वाक़ई हुई है और पाकिस्तान की जो रेटिंग CCC थी उससे अब -B हो गई है। ये फिच ने ये रेटिंग्स दी हैं जो कि आलमी इदारा है किसी भी मुल्क की मईशत को रेट करने के लिए, और उसमें यह भी कहा गया है कि ये मुस्तहकम है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है। और इसके साथ साथ आज ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो कन्वेंशन था उससे भी खिताब प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, आर्मी चीफ ने भी किया। दोनों का ये कहना था कि पाकिस्तान आगे जा रहा है, और उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी कुछ अहम ऐलानात जो हैं वो किए गए। इससे क्या होगा? क्या वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा यानी पाकिस्तान के हवाले से ख़ास करके जो तरसीलात ज़र के बाद 4.1 अरब की तरसीलात ज़र आई हैं और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए बहुत है, वो एक इफ़ेक्टिव रोल करार दे पाएंगे? और इसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इक़दामात हैं जिनका भी होना बाकी है। इसके साथ साथ इस पर बात करेंगे, साथ में ये भी कि आज इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन था। उनकी बहनों को आज मुलाकात से रोक दिया गया। अलीमा खान साहिबा आज जो हैं वो उन्होंने फुटपाथ पे वो बैठी रहीं और इंतज़ार में थी कि उनको मिलवाया जाएगा, लेकिन आज भी उनको नहीं मिलवाया गया। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, क्यों उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही? ये बहरहाल एक बहुत अहम और बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी साहब जो थे वो मिले इमरान खान साहब से, और बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर ये स्टेटमेंट्स दिए कि जो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से आज़म सवाती साहब का बयान है उसकी उन्होंने तरदीद की, और उन्होंने कहा है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात जो कि डील का तासुर देते हों उसके लिए वो तैयार नहीं है। याद रहे कि इससे पहले बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र साहब जो थे वो मिले थे लास्ट वीक, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने हमारे ही प्रोग्राम पे ये तस्दीक की थी कि इमरान खान साहब ने आज़म सवाती साहब को मैंडेट दिया है कि वो बातचीत करेंगे। लेकिन ये तज़ाद क्यों आ रहा है, ज़रा स्टेटमेंट्स देखते हैं और उसके बात करते हैं। ज़रा सुनिएगा। खान साहब मैं इस वक्त आया हूँ, मुझे इजाजत दें बातचीत के दरवाजे खोलूं। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है, अगर बातचीत करते हैं पहले दिन की तरह से तैयार। उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैंने कहा था कि अगर मुल्क और कौम के लिए ज़रूरत है किसी किस्म की मुज़ाकरात की या डायलॉग की तो वो ज़रूर उनको मैंने परमिशन दी है। खान साहब ने आज कहा है कि मैंने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि वो कोई भी डायलॉग करे जिसमें ये इंप्रेशन हो कि मैं कोई डील चाहता हूँ। मैं अपने लिए मुज़ाकरात करने के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया है। सो ये तज़ाद है या इमरान खान साहब ने वाकई कोई इजाज़त नहीं दी? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या, इस पर बात करेंगे। फिर एक और तनाज़ा शुरू हुआ है कि स्पीकर कौमी असम्बली साहब की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने दावत दी थी जो अमरीकी वफ़द आया था उनसे मिलने के लिए, और बैरिस्टर गौहर आमिर डोगर साहब को दावत दी गई थी, लेकिन वो तशरीफ़ नहीं लाए। वो क्यों तशरीफ़ नहीं लाए, इसके ऊपर स्पीकर साहब ने काफ़ी बात की, और साथ में ये भी कहा है कि अमरीकी कांग्रेसमैन जो थे वो काफ़ी मुतमईन थे और उन्होंने पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उस दिन कोई बात नहीं की। क्या कहा स्पीकर साहब ने, वो भी ज़रा सुनिएगा। मैंने तो आतिफ खान साहब को और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया, मैंने बुलाया था इसमें गौहर साहब को और आमिर डोगर साहब से। अगर एविडेंस पेश करना पड़ा तो मैं एविडेंस सारा है हमारे पास, फ़ोन कॉल्स का भी एविडेंस है, व्हाट्सएप का भी एविडेंस है। मगर मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर भी सियासत की। मुज़ाकरात जो हैं वही हल है। मैंने जो फैसिलिटेट करना था एक दफ़ा मैंने बिठा दिया। अगर बैठना ना चाहे मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं बिठा सकता। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं। बानी चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि यही जो बर्गमैन है सेनेटर इन्होंने आज तीनों में वो भी शामिल थे जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात के फ़ौरन बाद फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था, मगर जाते हुए उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और पाकिस्तान के हवाले से बात की, लेकिन कोई बात इमरान खान साहब के हवाले से नहीं की। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका से भी मायूस हो रही है? और क्या जो अभी मुज़ाकरात के हवाले से दरवाजे बंद आज इमरान खान साहब ने किए हैं इसकी वजूहात कुछ हैं? इसी तरह से माइंस एंड मिनरल का जो बिल है अब उससे तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं कि शायद वो उसको मशरूत कर दिया जाएगा। ये मुमकिन है कि नहीं? हमारे साथ इस पर इन सारे मौज़ूआत बात करने के लिए
जनाब नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, बहुत शुक्रिया और मुबारक हो आपको इस ओहदे के लिए। हमारे साथ जनाब ओन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर भी हैं, वफाकी वज़ीर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। सबसे पहले ओन अब्बास बप्पी साहब आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सेंटर स्टेज है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का, ये क्या कोई कन्फ्यूजन है, तजाद है, क्या है? उस दिन इमरान खान साहब ने कहा कि वो मुलाकात के लिए, बात करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के लिए उन्होंने एक गो हेड दिया, और उसके बाद आज वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई मुलाकात और कोई मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे। क्या वजह है इसमें, क्या हुआ है? बिस्मिल्लाह। बीवी देख, तो याद रखिए कि पिछले कोई 6 माह में जितने भी दोस्त खान साहब से जाके अडियाला मिले, जब कभी उन्होंने जाके खान साहब को कहा कि खान साहब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं हमें हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़े, तो खान साहब ने कभी इनकार नहीं किया। एक चीज़ कंडीशन हमेशा डाली, उन्होंने कहा जी अगर पाकिस्तान की मफाद में हो तो ज़रूर बैठो, अगर मेरी ज़ात या बुशा बीबी के मफाद का इशू है या उनकी कोई रिहाई के वाले से बात है, ये नो गो एरिया, इस पर बात नहीं करनी। ये वो प्रोसेस है जो हम अदलिया के थ्रू लड़ेंगे, जो एक जुडिशल प्रोसेस है। ऑल्दो के सारे केस फिक्टिशियस हैं, फ्रिवलेस हैं, बड़े इद्दत से लेके अलकादिर तक हर केस फ्रिवलेस है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं रूल ऑफ लॉ कहता अपनी ज़ात के तहत। जहाँ तक इशू है बलूचिस्तान के इशूज़ हैं, जहाँ तक के मिशन का इशू है, माइंस एंड मिनरल का इशू है, सिंध की नहरों का इशू है, पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आपको पता है डेरा गाजी खां में, तौसे के डिस्ट्रिक्ट में जो इस वक्त तालिबान के हालात हैं, इवन के मतलब मियाँ वाली में, कमर बशानी वाली साइड जो बनू के जर्नी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ जो इशूज़ हैं, इन हवाले से जब कभी खान साहब को कहा गया कि जी हालात ऐसे हैं, हमें एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वाहिद वो फोर्स हैं जो कि तमाम पाकिस्तान की फेडरेशन की इकाइयों को यूनाइट कर सकते हैं, उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें खान साहब ने कहा फेयर इनफ, मैं अपना रोल प्ले करूंगा। सो आजम स्वाति साहब से लेके इससे पीछे 6 माह जब कभी हमारी लीडरशिप गई, उन्हें खान साहब बात करनी पड़ी, उन्होंने कहा जी बात जरूर करो। ही नेवर सेड नो टू एनीवन। फिर लोग अपने अपने मायने से उसकी एक डिस्कशन करते रहे कि जी इसका मतलब ये होगा कि वो शायद अपने लिए मांग, अपनी ज़ात के लिए ना उन्होंने पहले दिन कहा था ना अब कहा था। इट्स जस्ट डिफाइनिंग, ये नैरेटिव बन जाता है, ऑप्टिक्स क्रिएट होते हैं जो हमारे खिलाफ बन जाते हैं। अदरवाइज खान साहब अगर मिसाल के तौर पे इफ़ यू रियली वांटेड दैट, अगर वो इस तरह का रास्ता ढूंढ रहे हो, डू यू थिंक उनको आजम स्वाति साहब या मेरे जैसे की जरूरत पड़ेगी? आप ये कि डायरेक्टली टॉक, अडियाला में किसका एक्सेस है? ना मेरा, ना मलिक साहब का, शायद ना चंद साहब का होगा, जिनका एक्सेस उन्होंने जाना है, बात करनी खान साहब के साथ, बात उन्हें सेटल हो जानी है। Why do we need a third party for it? So it doesn't make any sense कि तीसरे बंदे को एंगेज करके जा रहे हैं कि तुम लाके बात करो ताकि मेरा एक्सेस हो। जैसे उन्होंने बात करनी है, चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेकिन वो तो कई दफ़ा कह चुके हैं, इससे पहले उन्होंने कई बार कहा भी कि बातचीत के लिए तैयार है, फिर उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, फिर वो हुकूमत के लिए कहते थे बात नहीं करनी, फिर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हुए, फिर उनके दरवाजे बंद किए। हर बात जहां तातुल का शिकार है वहां पे एक माइलस्टोन आ रहा था। 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी, उस वक्त डिस्कशन की बात हो रही थी, अचानक एमएनएस उठ गए, 10-12 एमएनए उठ गए। पीक ऑर्डिनेंस की बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जब इजलास हो रहा था, हमने कहा हमें खान साहब का एक्सेस दे दे, मुलाकात ना दी गई, क्योंकि हमें था कि शायद वहाँ के केपी का जो ऑपरेशन है उसकी इजाज़त मांगी जाएगी कि जी केपी में ऑपरेशन। अब खान साहब से पूछे बगैर आप इतना बड़ा डिसीजन करें जो केपी के अवाम शायद इस पर ऑन बोर्ड ना हो, तो सीएम अली मीन गंडापुर शायद वॉज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक इट ऑन बोर्ड। तो उन्होंने कहा जी मुझे पहले खान साहब से बात करूंगा, ये नो का ऑपरेशन की बात है, तो हमने भी उनको लिमिटेड पावर कहा था कि जी ठीक है आप डिस्कशन जरूर करके आए, ऐसी कुछ चीज़ है तो उसको थोड़ा सा बैक साइड। सो हर इशू पे जब खान साहब से बात के वाले से बात हुई या हम एक स्टेप पीछे हटे, कोई ना कोई कंफ्यूजन गवर्नमेंट की साइड से आती रही। अदरवाइज यकीन जानिए इट वाज नेवर अबाउट हिज ओन जात के वाले से कोई बात नहीं थी। पाकिस्तान की एक नेशनल जो पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा कौम और मुल्क की खातिर वो तैयार है, और वो आज भी बात। मगर क्या इसकी वजह ये कि इमरान खान साहब, चंद साहब, चूंकि आप तो पीटीआई में भी रहे हैं, कि अब आप आज के दिन तो आपको ही पूछना चाहिए मुकम्मल पीपल्स पार्टी, लेकिन सियासतदान है, हर चीज़ पे नजर है। क्या खान साहब जो है वो वाकई बातचीत करना चाहते हैं जब सामने से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आता या उनको रिसेप्शन नहीं मिलती, तो उसके बाद फिर वो बैकआउट कर जाते हैं? क्या आपको क्या लगता है, कन्फ्यूजन कहाँ है? लेकिन जी जो खान साहब के लोग हैं ना, मैं सच्ची बात है, जो बड़े अच्छे सीजन पार्लियामेंटेरियन भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि जो मैं जिनको जानता हूँ कि वो हर वक्त बातचीत के हक में ही होते हैं, और उनका पार्लियामान से ज़्यादा कहीं और इन्सार ज़्यादा होता है इंटेलेक्चुअली। ये एक प्रॉब्लम है। अब कहीं ऑन बाई जैसे और भी कई सियासी वर्कर ऐसे हैं जो पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग के हक़ में है, लेकिन मेजॉरिटी पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग के हक़ में नहीं है। अगर हैं भी तो खान साहब के सामने बोलते नहीं हैं। ये कलमिया रहा है और अब भी है। लेकिन
جہاں تک تعلق ہے ڈائلاگ کا، میرے خیال میں تو اگر خان صاحب ڈائلاگ نہیں بھی کر رہے تو یہ وہ ملک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ ڈائلاگ کرنے چاہیے، ڈائلاگ پہ کوئی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہوں کہ ڈائلاگ کوئی تانا ہے یا کوئی گالی ہے، ہاں یہ بالکل گالی نہیں ہے، یہ بالکل تانا نہیں ہے۔ ایون اسٹیبلشمنٹ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے شہید بی بی نے اور میاں صاحب نے جو سائن کیے تھے اس سے پہلے بھی ڈائلاگ ہوئے، تو میرے خیال میں اب تو ایک روڈ میپ ہے، ڈائلاگ کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ڈائلاگ سے حکومت، اور یہ پہل کرنا حکومت کا کام ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں اب اسپیکر صاحب نے کہا کہ ہم نے دیکھیں اسپیکر تو ایک رول ادا کر سکتا ہے، اسپیکر کا محدود رول ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر کا یا ان کے با اختیار وزراء کا، جو با اختیار وزراء یہ ان کا حق ہے، اور اگر یہ کرنا چاہے ملک کے لیے، یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں جو بھی ڈائلاگ سے یا پیچھے ہٹتا ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس عوام کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ پاکستان کرائسس میں، پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بھی، فورن پالیسی کے لحاظ سے، اپنے ملک میں ہمارے جو اکنامک کرائسس ہیں، کلائمیٹ کے کرائسس ہیں، بہت سارے کرائسس ہیں، ہمارے سیکورٹی ایشوز ہیں، ہمارا فوڈ سیکورٹی کا پرابلم خدا نخواستہ آگے آ رہا جا رہا ہے، واٹر کا بہت بڑا ایشو ہے۔ پاکستان کے اتنے کرائسس ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز اگر نہیں بیٹھیں گی، جو فورس بھی پولیٹیکل ڈائلاگ سے انکار کرتی ہے وہ پاکستان کی عوام سے دشمنی کر رہی ہے، اور یہ کوئی پاپولر ہو یا نہ ہو، کوئی حکومت میں ہو یا نہ ہو، یہ اس سے قطع نظر، یہ میں سمجھتا ہوں جو ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا فروٹفل ڈائلاگ، وہ دشمنی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب بہرحال تیار تھے، انہوں نے بات چیت کی، مذاکرات کیے، وہ ناکام ہوئے جس طرح سے بھی ہوئے جب پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ انہوں نے کہا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہہ رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی پروگرام کے ابتدائیے میں وہ تمام کلپس چلا دیے ہیں، آپ مجھے بتا دیں اخذ کر کے کہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی آج جو گفتگو ہوئی اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ بیرسٹر، یا تو بیرسٹر گوہر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں باہر نکل کے کہ بالکل ایسی کوئی اجازت نہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں، اور یا بیرسٹر علی ظفر صاحب اور اعظم سواتی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسرے اینڈ پہ ہوں، نیگوشیٹنگ پارٹی ہوں، تو آپ کس بات پہ یقین کریں گے؟ اور اگر جیسے کہ میرے بھائی آن کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ہی نے بات کرنی ہے اور وہ جیل کے اندر بات چیت ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے، تو پھر یہ گفتگو ہی میوٹ ہے، پھر انہیں جا کے گفتگو جس نے کرنی ہے اور جس سے کرنی ہے وہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر لیں۔ مگر یہ جو تھیٹر ہے کہ وہ کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو پھر وہ اگر چند صاحب کہہ رہے ہوں تو وہ کہیں گے کہ زیس سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو، واہ واہ، جان پیاری بھی نہیں جان سے جاتے بھی نہیں، تو بڑی لیکن عجیب و بازیچہ اعتفال نہ بنائے نا۔ لیکن یہ آپ بھی سنا دیں، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ لیکن یہ ہے ایک طرح سے یہ آپ نے جو اپنا ابتدائیہ دیا ہے اس میں تماشا جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ عیاں ہو گیا۔ آپ کس کی بات سنیں؟ ایک پارٹی کے صدر ہیں، دوسرے علی صاحب جو ہیں، ایک تو ان کی مزاج میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ علی ظفر صاحب ایسی کوئی بات نہیں کرتے، دو نمبری بھی نہیں کرتے، وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے اور بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتے، تب بھی ان پہ الزام لگا کہ یہ اندر گئے ہیں یہ بیان دینے کے لیے۔ تو پھر کیا یہ پی ٹی آئی والے صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب اندر گئے تھے صرف یہ بیان دینے کے لیے، اور گوہر صاحب جو ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں، اور اعظم سواتی نے ایک علیحدہ تھیٹر لگایا؟ مگر یہ تھیٹر تو ان کا انٹرنل ہے نا، اس سے جو چیز عیاں ہو رہی ہے وہ تو ان کے اپنے انٹرنل جو، اور قومی جماعت ہے اس کے اندر کی جو تقسیم ہے، وہ کیا کہہ سکتے ہیں، قومی سیاست پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے پھر کہہ دیا بیرسٹر گوہر کیوں ملنے کے لیے گئے تھے؟ جی دیکھیے، تو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب کیوں گئے تھے، بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی ظفر صاحب نے غلط بیانی کی، علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سواتی صحیح کہتے ہیں۔ اب کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یا تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یا خان صاحب ان کو کٹ پتلی کی طرح کھیل رہے ہیں، یا خان صاحب ان کو کٹ پتلی کی طرح کھیل رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیا کہ ہاں، انہیں کہہ دیا کہ نہ، کیونکہ اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ اپنی بات سے پھر جانا یا یو ٹرن لے لینا، تو یہ تو
جو اسٹیٹسمین ہے اس کا خاصا ہوتا ہے, اس کی لیڈرشپ کوالٹی. اس کی بینیفیشری تو گورنمنٹ ہے. دیکھیے یہ نقصان, اور ملنے پہ پابندی بھی. میں 2 منٹ نہیں, میں 1 سیکنڈ کے لیے پہلے میں ذرا 1 سیکنڈ صرف دیجیے گا. دیکھیے میں آپ کی بات سے نہیں متفق. ٹھیک, جو چند صاحب نے بات کہی میں اس سے متفق ہوں کہ حکومت اس کی بینیفیشری نہیں ہو سکتی. اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں گے تو ملک کی بھی بہتری ہے اور حکومت کی بھی بہتری اور سلامتی ہے. ایک سٹیبل حکومت ہو جاتی ہے ڈائیلاگ کے ذریعے. ہم جو یہ لے دے شام کو کرتے ہیں, آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ سوال پوچھتے ہیں مشکل, کبھی میں ایک سوال ڈک کر جاتا ہوں, کبھی چند صاحب کر جاتے ہیں, کبھی اون بھائی کو شاید کرنا پڑے, کبھی یہ تو کوئی طریقہ نہیں. ہم بیٹھ سکتے ہیں, سارے الیکٹڈ ممبرز ہیں, ہمارے پاس فورم ہے, ہمارے پاس کمیٹیز ہیں. آپ ٹاک شوز میں بیٹھ سکتے ہیں مگر اکٹھے مذاکرات کے لیے بیٹھ نہیں سکتے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ہم میرے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میں دوست ہیں, پیپلز پارٹی میں دوست ہیں, میں ان کے ساتھ یہ کوسار مارکیٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں. چند صاحب کو معلوم ہے, ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, شام کو بیٹھتے ہیں, لیکن جو ملکی مفاد وجہ اس کو پسے پشتی آپ کے سامنے وجہ تو آپ نے اپنے ابتدائیے میں سامنے رکھ دی نا کہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات. دیکھیے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. کیوں اچھا یہ آن بات سب سے پوچھ لیتے ہیں نا, کیوں نہیں چاہیں گے کہ یہ سب آپ لوگ پروگرامز میں آتے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ گھروں پہ جاتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو پھر پولیٹیکل ڈائیلاگ میں کیا حرج ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ سر آسمان ایشو یہ ہے کہ جو کانفیڈنس میئرز ہیں نا, یہ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں. ہم تو اپوزیشن ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 3 سال کے اندر, جس دن سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور اب تک 3 سال ہو گئے, 3 سال میں ہر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا, اسٹارٹنگ فرام عمران خان صاحب. سو آپ سمجھتے ہیں ایز این الیکٹڈ ممبر آف دا سینٹ, کیونکہ میرے تعلقات اچھے ہوں گے ملک صاحب سے یا چند صاحب سے, تو میں بیٹھ جاؤں. ڈو یو تھنک از اٹ رائٹ فار می کہ میں نوٹ کروں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے 2 منٹ کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں کوئی ان سے میں گڈی ہو جاؤں؟ ڈزنٹ میک اینی سینس. لوگوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ مینڈیٹ دیا ہے, لوگ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں. دے ڈونٹ نو کہ اون پپی کون ہے. ویری فرینکلی ہماری لوگوں میں جو رسائی ہے وہ عمران خان ہے. لوگ آج بھی عمران خان صاحب کی ایک کال کے پیچھے کھڑے ہیں. میں کہوں آپ دنیا کا, پاکستان کا سب سے مشکل فیصلہ آج کے پی کے کا آپریشن ہے. آج کے پی کے آپریشن کریں, میں کیا بہت بڑا جس سے بڑا آپ لے کے آ سکتے ہیں, کسی کو کہیں اس کو آپ لوگوں میں ایکسیپٹ کرا. ان کی رہائی بھی تو ضروری ہے. پاکستان کی اس ریاست میں ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے جی کے پی میں آپریشن کرنا ہے, اب لوگوں کو منا کے دکھائیں. عمران خان صاحب کی ایک کال پہ لوگ راضی ہو جائیں کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی ہے. خان کے بغیر کسی قسم کی کوئی بات ہو نہیں سکتی. ابھی ہم بات کر رہے ہوتے, اب فار ایگزامپل 26 نومبر تھا نا, بشرا بی بی باہر تھی, 15 دن کے بعد بشرا بی بی جیل کے اندر تھی. آپ ایک شخص کی بیوی کو آپ نے جا کے اریسٹ کر کے رکھ دی, کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ خان صاحب کی گولی سے لے کے اب بشرا بی بی تک کون سا اس ریاست نے, اس گورنمنٹ نے ہمیں اعتماد دیا کہ جی آؤ بات کرو. یعنی کہ آپ ایک کے بعد ایک کیس, القادر 1 القادر 2, یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پہلے والا توشا خانہ 1 توشا خانہ 1 توشا خانہ عدت رائے. بالکل نہیں رہا. مطلب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ خان صاحب معاف کر دیں, میں کہا میں اپنی ذات, لیکن جو ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ اس کی معافی نہیں ہو سکتی. تو کیا حکومت نے اپنا رول پلے کیا؟ اتنے شیم فل قسم کے ایکٹ ہیں جن کی بات کرنا بھی شاید ٹی وی پہ اب مجھے شرم آتی ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں, یہ اس حد تک ایسے کا حکومت گر جاتی ہے اور ہمیں کہتے ہیں جی آپ بات نہیں کرتے. لیکن پھر تو چند صاحب آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اس طرح سے. اگر خان صاحب جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے, اسٹیبلشمنٹ اگر نام میں جواب دے نہ ہو جائے. میرے خیال میں اگر اوورسیز کو بھی سیٹسفائیڈ آرمی چیف نہیں کرنا ہے, اور جو پولیٹیکل اس وقت حالات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگ بھی اداروں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے بسم اللہ کریں. یہ ان کو بھی اوپن کہنا چاہیے کہ ہم مہربانی کریں, التجا کریں ان سے, یا جو معافی تلافی کریں 9 مئی کے حوالے سے, یا جو بھی. پھر یہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ جو ہم میڈیا کے سامنے بیٹھ کے. تو بپی صاحب کو بھی پاپولر ہوں یا نہ ہوں, اب دیکھیں ایک آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے, جب حکومت بنانے کی بات ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. میں آیا ہوں نا تو میں یا لفٹ سے یا سیڑھیاں چڑھ کے آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں. جب آپ سیاست میں اقتدار میں آتے ہیں تو آپ جس سیڑھی سے آتے ہیں وہ سیڑھی بھی عوام کے سامنے ہوتی ہے, وہ لفٹ بھی عوام کے سامنے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ فیضی لفٹ استعمال کریں اور نان فیضی نہ کریں, یہ اس طرح نہیں ہوتا. سیاست میں پھر ٹھیک ہے, پھر اوپن کہیں آپ کہ نہیں بھائی ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حق میں, ہم اس لیے سیاستدانوں کو کچھ نہیں سمجھتے, ہم ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں, آرمی چیف سے کرنا چاہتے ہیں,
یا ڈی جی آئی سے مگر وہ کرنا بات چاہتا ہے یا بھی کسی سے بھی چاہیں گے کرنا تو چاہتا ہے. نہیں، لیکن تو میرے خیال میں جو بات بھی کرنا بھی چاہیں گے تو کیا 9 مئی کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں؟ 9 مئی کا اختیار تو ان کے پاس دیکھیں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اختیار ڈیبیٹیبل، یہ ایک اور چیز ہے، یہ ایک علیحدہ بحث چلی جائے گی اختیار کس کے پاس ہے یا کس کے پاس نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہی علیحدہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کنفیوژن کا جو شکار ہے، اس سے ملک کا نقصان ہے، ان کا اپنا نقصان تو ہے ہی ہے. ان کے اپنے لوگوں کی کریڈیبلٹی مشکوک ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ کسی سے ملا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ کسی سے ملا ہوا، اندر جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں، باہر جا کے کوئی اور. محمود خان صاحب نے کہا سب کمپرومائزڈ ہے. لیکن اگر یہ کمپرومائزڈ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں میں اور ڈاکٹر صاحب آٹومیٹکلی ہم سیاست کمپرومائز ہو رہی ہے. یا تو آپ کہیں کہ ہم سیاست کو صاف ہونے نہیں دینا چاہتے، یا آپ کہیں کہ ہم سیاست کرنے ہی تھرو اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں. بڑی اوپن سی بات ہے نا. تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کا موقع بالکل ٹھیک ہے. نہیں مگر اگر زیادہ دیکھیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر کوئی کہے نا کہ عدل ہو رہا ہے، میں تو نہیں کہوں گا کہ عمران خان کے ساتھ یا اس وقت ملک میں عدل ہو رہا ہے، میں بالکل یہ جھوٹ نہیں بولوں گا. عدل بالکل نہیں ہو رہا، لیکن عدل کی طرف لے جانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے نا، پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے. لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے یا دیے تو سیاستدانوں کو استعمال دیے نا. وہ صحیح بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم عدل کے لیے کچھ سٹرگل کریں، ہم اداروں کی ریفارمز کے لیے کریں، ہم مذاکرات اداروں کی مضبوطی کریں، ہم اس ملک جیل ریفارمز کے لیے کریں. صرف ایک قیدی تو نہیں ہے یا ایک عدالت میں کیس تو نہیں ہے. اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے مطلب معاشرے میں ظلم ہو رہے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ کہ آپ کی جتنی پولیٹیکل یعنی اون عباس بپی کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھر کے شیشے توڑ دیتے ہیں، چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ جو ہوا. کیا اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں فیصلے ہیں جو جیل سے باہر ہیں؟ مجھے بتائیے. بالکل نئے لوگ ہیں جو کہ آپ کی جماعت. چند صاحب کی بات کو آگے چلا دیتا ہوں. کیا ہم تینوں میں سے جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے؟ میں تو چلو اپوزیشن میں ہوں، جو اپوزیشن کیا مصدق ملک صاحب کی اتھارٹی ہے؟ صبح دفتر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، فیصلے سیکٹری سبان کر رہے ہیں، وہ جہاں سے آرڈر لیں ان کو پتہ ہوگا. آپ اس وقت کے پی پہ آپریشن میں بات کرنا چاہیں، ریڈ لائن. آپ بلوچستان کے حالات پہ بات کریں، خبردار بات کیجو. آپ سندھ کے پانی پہ بات کرنا چاہیں، نہیں اس پہ بات تو کرنی کوئی نہیں، چاہے پورا پنجاب بیرون ہو جائے. آپ اس وقت مطلب کے پی کے آپریشن کسی پہل آپ پاکستان کا کوئی ایشو اٹھا لیں، اوورسیز پاکستان کی آج بات ہوئی ہے، میں بھی کہتا ہوں ڈسکشن. لیکن اون بھائی اس کا ایک طریقہ کار ہے، میں ایک سیکنڈ لوں گا ٹائم. اس سے ایک طریقہ کار ہے، جب یہ آپ اقتدار میں تھے، لوگوں نے آپ کو تبدیلی کے لیے اقتدار دیا، مان لی بات، اس وقت جہاں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے نہ ایکسٹینشن کے اوپر اکٹھے ہونا ہے، ہم نے جو پارلیمان نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہم نے آرمی سے بات اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کرنی، ہم سیاستدانوں سے کریں گے. بریفنگ آرمی چیف نہیں لیں گے، سیاستدان لیں گے. بھائی یہ ساری جو پرانی غلط روایات ہیں آپ نے اس میں بھرپور حصہ ڈالا ہے. ایک سوال آپ اس کو ختم کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہم اس پہ ایگری کر گئے کہ ہمارے پاس کسی کے پاس تینوں میں جو بیٹھے ہیں ہمارے پاس فیصلے کی کوئی چیز تینوں کے پاس نہیں ہے. ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حصہ ڈالا ہوا بلکہ ابتدا کی، لیکن ایک مسئلہ اور ہے، ہماری باری پہلی تھی، یہ لوگ تین باریاں لے چکے تھے، ہم نے اپنا سبق سیکھا. میں آج بھی کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا تھا؟ سیم پیج پالیسی. یہ وہ چیز تھی جو کہ ہمیں سمجھ نہیں لگی. تین حکومتیں کر کے اگر ان کو آج بھی سمجھ نہیں لگ رہی، آج پھر یہ 1 پیج کے اوپر ہے. جب یہ باری آئے گی چوتھی دفعہ ہی لے رہے ہیں، ہم پہلی دفعہ میں سبق سیکھ گئے کہ جی ایکسٹینشن نہیں دینی، کہ جی 1 پیج پالیسی سیم پیج پہ نہیں آنا. سیم پیج کی ضد کیا ہے؟ پھر سیم پیج پہ اور کل یہ پھر ریگریٹ کریں. سیم پیج کی ضد کیا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی ڈاکٹر صاحب وضاحت کریں گے. سیم پیج کی دوسرا الٹرنیٹ کیا ہے، متبادل کیا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی سیاستدانوں کے درمیان؟ پہلی بات یہ ہے اس کے اوپر میں پوچھتی ہوں بھی کہ وہ کیا یہ سائن کر سکتے ہیں باہر بیٹھ کے؟ جی ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جی میں تو اپنے سارے فیصلے خود کر رہا ہوں. میری سیکرٹری صاحبہ ہیں عائشہ صاحبہ، بہترین خاتون ہیں. میں روز ان کے ساتھ صبح بیٹھتا ہوں، روز ہم فیصلے کرتے ہیں. بعض دیگر وزارتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی تنقیدی جائزہ بھی ان کا لیتے ہیں. اپنے جو دوست ہیں جو مختلف وزارتیں لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. آج تشریف لائے تھے صبح منسٹر فائنانس، انہوں نے 1 گھنٹہ میرے ساتھ گزارا اور فائنانس کے نقطہ نظر سے کلائمیٹ کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے مجھ سے ڈسکس کی. ہماری سیکرٹری صاحبہ اور میں نے 2 گھنٹے گزارے. میرے اوپر تو کوئی بوجھ نہیں ہے اور میں تو کلائمیٹ کے اندر بیٹھ کے تمام اپنے فیصلے خود کر رہا ہوں. کہ پرائم منسٹر دیکھیں میں نے کچھ چیزوں کا جواب دینا، آپ نے پوچھا میرے سے، میں نے صرف کلیریفائی کیا. ضروری نہیں ہے کہ میرے سارے فیصلے صحیح ہوں، ضروری نہیں کہ تمام لوگ میرے فیصلوں سے متفق ہوں، لیکن اپلیکیشن آف مائنڈ کرنا، اگر میں نوکری لیتا ہوں، اگر میں صبح آتا ہوں دفتر میں بیٹھتا ہوں تو میں اپلیکیشن آف مائنڈ کیے بغیر ایسے کاغذ سائن مائنڈ ہوں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ایک تو یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے صاحب کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں بات کرنی،
ایک مرتبہ کہہ دیں نا، اس تھیٹر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو آپ کے ہی لوگ باہر نکل کے کبھی کہہ رہے ہیں کرنی ہے نہیں کرنی، اجازت دی ہے نہیں دی، بالکل نہیں کرنی، بالکل تھوڑی سی کرنی ہے، آدھی، تو کہہ دیں نہیں کرنی. ایک دفعہ کہہ دیں تو کم از کم ہم آج آپ کے پروگرام میں کسی پالیسی کو ڈیبیٹ کریں گے. میں جتنی مرتبہ حاضر ہوتا ہوں آپ کے پاس، یہی آخری 2 منٹ ہم صرف بات کرتے ہیں جو کہ ہو رہا ہے اس وقت. یہ اس وقت میرا خیال میں صرف آپ ہی کے پروگرام میں کوئی 6 7ویں دفعہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. روز کا یہ موضوع. ارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ دیں نا جو آپ نے کہنا ہے. آپ کو بات کرنی ہے 1 پیج کی، 2 پیج کی، 5 پیج کی. جب آپ، اب میں بھائی نے تو تھوڑی سی ذرا کی دبنگ طریقے سے بات، میں دبے لہجے میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو آپ کون سے پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی، وہ کیا سمجھ آ گئی؟ بات تو آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. آپ تو دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر ان کو ہٹائیں، ہم آتے ہیں، ہم سے بات کریں. آپ ہم سے بات کریں نا. ہم آپ کو ابھی ہمارے اسپیکر صاحب نے دعوت دی تشریف لائیں، اس سے پہلے 2-3 راؤنڈز ہو چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آئیں تشریف لائیں، تو آئیں نا تشریف لائیں. یہ چند صاحب میرے بھائی آپ کے پاس چل کے گئے کہ حکومت بنا لیں. پہلے خورشید شاہ صاحب نے فون کیا، یہ سامنے بیٹھے، پھر یہ گئے ان کے پاس تاکہ ان کو یہ گمان نہ رہے کہ یہ ایسے ہوا میں دعوت ہے. اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ آپ حکومت بنائیں، آپ کو فارم 47 فارم 45 کی تکرار ہے، تو آپ اپنی سپرویژن کے اندر یہ فیصلے کریں، یہ تھیلے کھلوائیں. آپ حکومت میں بیٹھیں. میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے ان کو دعوت دی کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں آپ میجورٹی میں حکومت بنا لیں. اگر دیکھیں بات کرنا مقصد ہے تو بات کریں، اگر حکومت میں لوگوں کی خدمت کرنا مقصد ہے تو آپ حکومت بنا لیں اور لوگوں کی خدمت کر لیں. لیکن صرف یہی جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اس کا جواز نہیں کچھ سامنے آ رہا. نہرو کے معاملے کے اوپر کافی انوائڈ ہے، ناراض، ظاہر ہے ناراض ہے. ایک مرتبہ پھر اس طرح کی کوشش ہو سکتی ہے کہ چند صاحب جو ہیں وہ جیل جائیں اور عمران خان صاحب سے کہیں کہ خان صاحب چھڈو بس اب گل ود گئی ہے. ملاقات کے لیے جائیں یا ویسے جیل ملاقات کے لیے جائیں یا ویسے پرماننٹ جائیں؟ پوچھنے کے لیے مجھے لگتا ہے آپ مجھے پرماننٹ بھیجنا چاہتی ہیں. ویسے یہی کہا میں نے کہا ملاقات کے لیے جائیں اور کہیں گل ود گئی ہے اب ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں اگر میری پارٹی کہے تو میں تو بالکل جانے کے لیے تیار ہوں. کوئی مسئلہ نہیں اس ملک کے لیے، جس کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے ہمارے پاس جانے کے لیے تیار ہیں کہ اس ملک کو ہم نے چلانا ہے. یقین جانے عام لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ دیکھیں نا سیاست، ہم وہ ڈاکٹر صاحب کے ٹھیک ہے، ہم ملاقات بیانات جی اس پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. جیل کی ملاقات، جیل ابھی یہ کسانوں کا مسئلہ دیکھیں، آپ دونوں کسان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مینیفیسٹو، کوئی بات ہم نہیں کرتے. کیا پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں ہے کہ جیل ریفارمز ہم کریں گے؟ یہ ملاقات، یہ جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے نا ملاقاتوں کا، یہ عام قیدی کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. جیل جو اپنی بیرک سے نکل کے آتا ہے نا کوٹری تک، اس کانفرنس روم تک، یقین کریں جو سفید پوش قیدی یا حوالاتی ہے، اگر 2-4 ہزار روپیہ اس کی جیب میں نہ ہو نا، جتنی تذلیل اس کی ہوتی ہے نا ایک دن میں جیل کی. میں یہ پوچھ لیجیے، خان علی ظفر صاحب کو خان صاحب نے بنایا تھا چیئرمین جیل ریفارمز کا، تو میں نے پہلی میٹنگ میں کہا تھا خان صاحب جیل ریفارمز بڑی ضروری ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت مخالفین جیل میں ہوتے تھے، اس لیے ہمیں عادت نہیں ہے نا سیاستدانوں کو، ہم ٹائم پہ کام نہیں کرتے. یہ کبھی سوچا نہیں تھا خان صاحب نے کہ وہ بھی جیل جائیں؟ اللہ نہ کرے کوئی بھی بے گناہ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ، یہ دعا نہیں، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل کرے، لیکن ہمیں تیار رہنا چاہیے. ان برے سیاست تو کام ہی بڑا مشکل ہے. لیکن اس میں تو یہ نا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نواز صاحب، جیسے کہا ہے چند صاحب نے کہ بھائی جیل ریفارمز ہوں، اس میں پولیس ریفارمز ہوں. پولیس ریفارمز بھی آپ نے جن کو لگایا پھر انہیں کو ہٹا بھی دیا تھا. تو آپ نے کہا پہلی بار ہماری حکومت تھی. یہ لوگ پہلی بار ہی آپ کی حکومت جو تھی وہ RTS کے اوپر الزامات تھے، باقی الزامات تھے، تو پھر کیسے؟ کیا KPK میں جیل ریفارمز ہو گئی ہیں؟ ایک سوال ہے ویسے، اگر یہ جیل ریفارمز ہو جاتے، سارا کوئی ہو جاتا اور خان صاحب جیل میں ہوتے، ڈو یو تھنک یہ چیزیں نہ ہوتی؟
مطلب پاکستان میں کون سا قانون چلتا ہے؟ کیا ایک سپرنٹینڈنٹ جیل ایس پی جو 18 یا 19 وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ بھی کٹ پتلی ہوتا ہے، فلانے کو ملواؤ گے، فلانے کو نہیں ملواؤ گے، فلانے کے کمرے فلانا ٹی وی چلے گا، یہ چینل چلے گا، اخبار بند، ہر چیز وٹ ایور دیٹ از. آپ کچھ بھی قانون بنا لیں، قانون جنہوں نے بنانا ہے انہوں نے چلانا ہے، دے نو اٹ. پھر ہم سیاست چھوڑ دیں؟ نہیں، سیاست نہ چھوڑیں. آج ہم فیصلہ کریں. آج چند سے پتہ کیا، آج مصدق ملک صاحب اس وقت طاقت میں ہے تو مزہ آ رہا ہے، ہم دونوں باہر بیٹھے، ہم کوئی مزہ نہیں آ رہا جیل ریفارمز کی بات کریں. کل شاید ہم باہر طاقت میں ہوں گے، یہ باہر بیٹھے تو اس وقت جیل ریفارمز. آج ہم تینوں اگر اس وقت یہ سیاستدان تینوں پولیٹیکل پارٹی جو میج پر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، ہم نے کٹ پتلی نہیں بننا. ہم تینوں کٹ پتلی ہیں، ایک لیڈ رول میں آتا ہے جو آگے آ جاتا ہے اور دو پیچھے بے سود ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد آگے ایک اٹھے گا، وہ آگے آ جائے گا اور دو بے سود ہو کے گر جائے گا. آج فیصلہ کر لیں. جو باتیں آج آپ کریں نا، یا پوزیشن میں یہ لوگ، میں اس کا حل بتاتا ہوں. ایک مزے کی بات، میں اس کا حل بتاتا ہوں. ایک چیز آج اس وقت کسان رو رہا ہے نا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ کیونکہ سسٹم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے نا. اب پنجاب کی ایک وزیر اعلیٰ ہو، اس کا سارا یعنی 70% ووٹ آپ نے کسانوں سے لینا ہے. کہ پنجاب کی کسان جو گندم ہے وہ 2100 روپے من پہ بک رہی ہے. He doesn't care because ultimately اس کسان نے ووٹ نہیں دینا. سسٹم آپ کو سپورٹ کرے، وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں، کسان کے ووٹ کی کیا پرواہ ہے؟ ورنہ جو پبلک کے مینڈیٹ سے آتا ہے وہ کیئر کرتا ہے. سو اس وقت کیونکہ سسٹم آپ کے ساتھ ہے اس لیے، اور یہ ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ہے، یہ پرابلم ہمارے ساتھ یا چند صاحب کے بھی ساتھ ہے. تو یہ سسٹم جس کو سپورٹ، پھر آپ اس وقت نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اسی سسٹم کے ساتھ سب بات کرنا چاہتے ہیں نا، یہی بات ہے نا. یہ کہتے ہیں نا ہم کٹ پتلی ہیں. ہم آج ہی بات کریں، آج ہی خان صاحب سے یہ سٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ جو ماضی میں ہوا وہ غلط ہوا. جیسا چارٹر ڈیموکریسی کی نا، تو دونوں لیڈروں نے معافی مانگی، قوم سے بھی، اپنے آپ سے بھی، اپنی پارٹیوں سے بھی، ایک دوسرے سے بھی. تو پھر چارٹر ڈیموکریسی آپ بسم اللہ کریں نا. وہ جو فیض یاب والے دور ہیں اس کی معافی مانگے. میں کہتا ہوں آپ دیکھیں دوسرے دن مذاکرات کیسے سنسیریٹی شو کریں. آپ آپس میں پولیٹیکل پارٹی تو ون پیج پہ آ جائے نا. آپ یہ بات، میں بالکل آپ کی باتوں، ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ غلط کاموں کی معافی مانگے، آگے جا کے ایک لائن ڈرا کر لیں. ایسا ہی ہے، اور کوئی ٹائم نہیں لگتا. دوسرے دن میں کہتا ہوں دیکھیں آپ لائن ڈرا کریں، آٹومیٹیکلی جیلوں کے دروازے کھول جائیں گے. نہیں مگر وہ پھر کیوں کھلیں گے؟ پبلک پریشر، پولیٹیکل پریشر، رول آف لا، آئین کی حکمرانی، سیولین سپریمیسی، پارلیمان کی یہ اتنا عزت. ہی آسان ہے کہ معافی مانگ لیں گے تو معافی مانگنے سے ہو جائے گا. قوم سے معافی مانگنی پڑے گی کہ ہم کسی سے نہ مانگیں، قوم سے مانگیں. کس چیز کی معافی؟ کسی ادارے سے، کسی شخص سے نہ مانگیں، قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے 2018 میں غلط کیا تھا، ہم نے 2013 کے دھرنے میں غلط کیا، ہم نے یہ کیا. تو دیکھیں آٹومیٹکلی حالات آگے چلے جائیں گے. یعنی آپ ایک اور معافی کی بات کر رہے ہیں، وہاں تو پہلے صدقے دل والی معافی جو ہے چل رہی ہے ابھی. دیکھیں آپ میری بات سنیں، نہ 2013 کے دھرنے کی مانگیں، نہ 2018 کے الیکشن کی مانگیں، باقی کام چھوٹے ہیں. ایک پالیسی ہمیں مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا پڑے گا. آئندہ ہم استعمال نہیں ہوں گے، ہم جیلی اقتدار نہیں لیں گے. یہ بسم اللہ اس وقت سب سے پاپولر یہ ہے نا، کہتے ہیں نا خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کہتے ہیں نا خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے. یہ فیصلہ حکومت نے کر سکتے کہ جناب ہم نے کٹ پتلی نہیں بننا. باقی سارے ہم تو کٹ پتلی ہے نہیں اس وقت، ہم تو بے سود ہیں. باقی سارے فیصلے ایکٹیو پلیئرز تو یہ ہیں اس وقت. یہ اب نیرو کا ایشو میرا تو نہیں ہے نا، نیرو کا ایشو ان کا ہے. اب سندھ میں اگر اتنی بڑی کیمپین کے خلاف چل رہی ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے نیرو میں کھڑا ہونا ہے یا نہیں کھڑا ہونا. پبلک پریشر اپنی جگہ پہ، بٹ آپ یہ گفتگو جو ہے یہ ہونی چاہیے. گفتگو کے ساتھ ہی معاملات آگے بڑھیں گے. کسی اور کی طرف دیکھنے سے معاملات نہیں ہوں گے، بھلے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو. یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے مسائل ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ہی پارلیمان میں بات کرنا ہوگی. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.